खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूँ। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा की हजूरी से महसूस हो रहे हैं। ये खुदा के रूह के सबब से है। कोई शख्स किसी की ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं दे सकता जब तक कि यीशु इत्मीनान ना दे, क्योंकि उसने कहा कि मैं ही इत्मीनान का सरचश्मा। इंसान अपना इत्मीनान कब खोता है या कब वो उलझनों में पढ़कर पश्चिमान होता है? आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, बल्कि 4थी आयत भी पढ़ेंगे। इफिसस कलीसिया का ताल्लुक से ये लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। 5वीं आयत खास, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा के कलाम के सबब से हम सबको बरकत मिले। सारे बोलिए आमीन 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 आमीन। आज सुबह खुदावंद यीशु का वो मुकाशफा जो यूहन्ना आरिफ को पतमस के जजीरा में दिया गया, यीशु मसीह के रसूलों में सबसे छोटा रसूल ये यूहन्ना आरिफ है, और ये बहुत असीयत सहने वाला है। पतमस के जजीरे में समंदर के अंदर, पानियों के अंदर एक छोटा सा कुछ टुकड़ा जहां पर इसने जिंदगी गुजारी। वह ना निकल सकता था, ना कहीं जा सकता था, लेकिन उस पतमस के जजीरे के अंदर खुदा के पाक रूह ने ये मुकाशफा की किताब लिखवाई है, और ये नहायत बुजुर्गी में सही उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुआ। और वो लिखते हैं इफिसस की कलीसिया को लिख, इफिसस एक ऐसी सरजमीन है, ये एशिया कूचक तुर्की का इलाका है। वहां पर इफिसस के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, मंदिरों में झुकते। खुदा को इन्होंने छोड़ दिया, बुतों के सामने झुकते हैं, और उन झुकने वाले लोगों के अंदर मसीही भी मजबूत ईमानदार हैं। ईमान रखते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह को उनसे शिकायत है कि जिस तरह तुमने पहले मोहब्बत की थी, अब वो मोहब्बत नहीं है।
تمہاری رشتہ داری، تمہارا آنا جانا، تمہارا عبادت کرنا، تمہارے روزے رکھنا اور تمہارا خدا کے حضوری میں جھکنا اب پہلے جیسا نہیں ہے. یہ شکایت ہے. لیکن پھر بھی خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، دیکھ میں تیری مشقت کو، تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں کہ تو ان حالات میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی پہلی جیسی محبت نہیں ہے. آج کے لوگ، آج کی کلیسیا کے لوگ جس طرح پہلے انہوں نے توبہ کر کے مسیح کے ساتھ چلے تھے، زندگی گزاری تھی، شاید آج ان کی ویسی زندگی نہیں ہے. لیکن ان کے جذبات، ان کے الفاظ، ان کی باتیں، ان کے فکرے پہلے کی طرح کے ہیں، لیکن محبت ویسی نہیں. اگر اس وقت یسوع کو شکایت تھی تو شکایت آج بھی ہے. پہلے ایک وقت تھا جب میں نیا مسیح میں آیا، نئی مسیح میں آئی، میں گھنٹوں دعا کرتی تھی، بلند آواز سے دعا کرتی تھی، میں روزے رکھتی تھی، بائبل پڑھتی تھی. اور نئے ابتدائی دور میں جب میں نے توبہ کی، میں نے کتنی دفعہ بائبل پڑھ لی اور بہت سے لوگوں کو کلام سنایا. اور جس طرح وقت گزرتا گیا، میں نے بائبل بھی کم کر دی، دعا بھی کم کر دی، میں نے روزے بھی کم کر دی، اور میں نے بہت سے اور کام اپنی زندگی میں لے لیے. تو خدا کو اوپر سے اعتراض ہوا، مجھے تجھ سے شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ زور سے بولی، شکایت کیا ہے؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. لیکن پھر بھی میں خدا پاک کو، بزرگ خدا کو مبارک کہتا ہوں، آپ نے چھوڑی بھی ہے لیکن پھر بھی وہ تم سے کلام کرتا ہے، تم سے بات کرتا ہے. مجھے شکایت ہے، بے شک وہ تیری شکایت ہی تجھ پر ظاہر کرتا ہے، لیکن تیرے ساتھ بول رہا ہے، تیرے ساتھ کلام کر رہا ہے، تیرے ساتھ کلام کر رہا ہے، تیرے ساتھ کلام کر رہا ہے. مجھے شکایت ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. خدا مبارک ہے جو تجھے بتا رہا ہے کہ تیری محبت میں کمی آئی ہے. خدا مبارک ہے جو تجھے بتا رہا ہے کہ کمی کس سبب سے آئی ہے، وہ تجھے آگاہ کر رہا ہے. آج اگر تو غلط ہے تو کوئی شخص جو تجھے دیکھ رہا ہے وہ تیری غلطی کو پانی دے گا، وہ تجھے غلط راہ کی طرف تیری حمایت کرے گا. لیکن خدا مبارک ہے جو تجھے غلط راہ سے انتباہ کرے گا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. یہ خدا کی خوبی ہے. وہ ہلاکت نہیں چاہتا، وہ گناہگار کے پیچھے آتا ہے، گناہگار کو کلام کے سبب سے سمجھاتا ہے، کلام کرتا ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میری دلہن، اے میری کلیسیا، مجھے تجھ سے شکایت ہے، واپس آ اور پہلی سی محبت میں بحال ہو جا. میں آج بھی تیرا منتظر، میں آج بھی تیرا. لیکن اچھی بیٹی، اچھا بیٹا جب واپس آتا ہے، پہلی محبت میں آتا ہے، تو باپ کبھی اس کو جتائے گا نہیں، باپ اس کو گلے سے لگاتا. آمین. پانچویں خاص، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو آپ کو چیلنج کر رہا ہے، خیال کر محبت میں کمی کہاں سے آئی ہے، خیال کر کہاں سے تو گرا ہے. خدا آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے. ہلاکت سے پہلے، مرنے سے پہلے، دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے، تیری زندگی ختم ہو جائے اس سے پہلے خدا تجھے چیلنج دے رہا ہے، بس خیال کر. یہ خدا کی بڑی خوبی ہے. خدا کی خوبیوں میں سے یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ وہ گرے ہوئے شخص کو پھر اٹھنے کے لیے کہا، بس خیال کر.
کہاں سے گرا ہے؟ کہاں سے گرا ہے؟ روح القدس پانے کے بعد، بپتسمہ لینے کے کتنی دیر بعد، توبہ کرنے کے کتنے سال بعد، اور کیوں گرا ہے؟ روپے کے سبب سے، بدکاری کے سبب سے، عزت نفس کے سبب سے، اپنی انا اور عزت کے سبب سے گرا۔ کہاں سے؟ خیال کر، کہاں سے گرا؟ بعض اوقات میں اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے، اپنے مرتبے کو، عزت کو پانے کے لیے گر جاتا ہوں، وہ کام کر جاتا ہوں جو خدا کو پسند نہیں، وہ کام کر جاتا ہوں جس کا تعلق توبہ سے نہیں، وہ کام کرتا ہوں جس کا تعلق بپتسمہ سے نہیں، وہ کام کرتا ہوں جس کا تعلق خدا کے کلام سے نہیں۔ میں گر جاتا ہوں اپنے عزت نفس کی وجہ سے۔ مجھے عزت چاہیے، مجھے مرتبہ چاہیے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، چاہے جائز بن جاؤں چاہے ناجائز بن جاؤں، کچھ بننے کے لیے میں گر جاتا ہوں۔ عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب میں یہ لکھا ہوا ہے، جب تک ہارون کی طرح خدا کسی کو عزت نہ دے، کوئی اپنے آپ عزت پا نہیں سکتا۔ بس کیا ہوتا ہے؟ عزت کے لیے تو نہیں گر گیا، روپیہ حاصل کرنے کے لیے نہیں گر گیا، مرتبے کے لیے تو نہیں گر گیا، کہاں سے اور کس لیے گرا؟ خیال کر۔ کوئی ہے جو کہے گا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں کہاں سے گرا ہوں؟ آج اگر کوئی اس بات کا خیال کرتا ہے میں یہاں سے گرا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں یسوع اس کے ساتھ کھڑا ہے، کان لگائے، میں سننا چاہتا ہوں تیری آواز، مجھے بتا کہ تو کہاں سے گرا ہے اور میں تجھے بحال کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے بحال۔ کوئی ہے جو یسوع کو سنائے گا کہ میں یہاں سے گرا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے یسوع کو میں کہاں سے گرا ہوں؟ نشے کے لیے، روپے کے لیے، عزت کے لیے، مرتبے کے لیے، اپنی انا کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، کیوں اور کس جگہ سے گرا ہوں؟ یسوع تیرے پاس کھڑا ہے، وہ تیری آواز سننا چاہتا ہے۔ خیال کر، مجھے بتا، میں تجھے بحال کروں گا اور تیرے چراغ دان کو ہٹاؤں گا نہیں، بلکہ تیرے چراغ دان کی روشنی کو بڑھا دوں گا۔ تیرے چراغ دان کی روشنی کو بڑھاؤں گا۔ تیرے گھر کے اندر جو تاریکی ہے، تیرے گھر کے اندر جو اندھیرا ہے، تیرے گھر کے اندر جو گرنے کا سبب ہے، میں اس کو اپنے لہو سے پاک کر لوں گا۔ تیرے گھر کے اندر سے صفائی کر کے تجھے پہلے کی طرح بحال کروں گا۔ اگر تو ہی گر گیا ہے، تیرے اندر کوئی ایسی بات آ گئی ہے، تو تیرے اندر کی بات کا اثر تیرے بچوں میں، تیری بہن میں، تیرے باپ میں، تیری ماں میں، تیرے بہن بھائیوں میں، تمہاری دیواروں میں، تمہارے کھانے پینے پہننے چھونے والی چیزوں میں وہ اثر ہوگا اور پورا خاندان اس پیٹ میں آ جائے گا۔ کیونکہ تو گرا ہے، تو ہی لیڈر تھا، جب تو گر گیا ہے تو باقیوں کی کیا امید ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے ہاں یسوع میں گر گیا؟ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ میں مسیح ہوں جو تجھ سے پوچھتا ہوں، میں یسوع ہوں جو تجھ سے پوچھتا ہوں، میں یسوع ہوں، میں قربان ہوا ہوں، میں زندہ تھا، میں مر گیا تھا اور جی اٹھا ہوں اور اب دوبارہ زندہ رہوں گا۔ دیکھ، موت اور عالم ارواح کی دنیا میرے پاس ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور مجھے تجھے دوبارہ بحال کرنے کا بھی اختیار ہے۔ بس مجھے سنا دے کہ تو گرا۔ اور یسوع یہاں پر آپ کو ایک نصیحت بھی کر رہا ہے اور آپ کو ایک موقع بھی دے رہا ہے، اور توبہ کر
تو گر گیا ہے تو توبہ کر. تو گر گیا ہے تو انسان مٹی کا ہے, غلطی کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جس خدا یسوع کو تم مانتے وہ مبارک ہے. وہ پھر بھی کہتا ہے پس خیال کر کہاں سے گرا اور توبہ کر. زور سے بولیے, اور زور سے بولیے. تو ایسا تو شاید زمینی باپ کو موقع بار بار نہیں دیتا, وہ موقع دے رہا ہے بس خیال کر اور توبہ کر. نصیحت کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر. پیچھے سے آواز آ رہی ہے, کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اور نصیحت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ بس توبہ کر. توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. کس طرح کام کر؟ تو پہلے کیا کرتا تھا؟ جب میں نے توبہ کی, بپتسمہ لیا, تو میں رات کے پہروں میں دعا کرتی تھی. میں رات کے پہروں میں اٹھ بیٹھتی تھی. میں اکیلے تنہائی میں اپنے کمرے میں دعا کرتی تھی. اور میں جب آنکھیں بند کرتی تھی تو میں رویا ہوا, میں کچھ دیکھتا تھا, کچھ دیکھتی تھی, اور میرے ذہن میں خدا ایسے ایسے خیالات ڈالتا تھا جو بائبل میں تھے, اور جب میں پڑھتی تھی, جب ان کو سنتی تھی تو میرا ایمان بڑھتا تھا. اور پہلے کی طرح کام کر, اسی طرح جھک جا, دعا میں وقت گزار, تیرا یسوع نہیں بدلا, تو بدل گیا. وہ ویسے کا ویسا ہے, وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. تیرا خدا تجھے رویا, تیرا خدا تجھے نبوت, تیرا خدا اپنا چہرہ, تیرا خدا اپنا جلال تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. توبہ کر, سٹاپ, اور پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر. پہلے میرے اندر بوجھ تھا, میں ہمسائے کو کلام سناؤں گا. پہلے میرے اندر بوجھ تھا, میں ہمسائے کے پاس جاؤں گی. پہلے میرے اندر بوجھ تھا, میرے گھر میں عبادت ہو. پہلے میرے اندر بوجھ تھا, میں دوسروں کو کلام سناؤں. پہلے میرے اندر بوجھ تھا, میں چرچ کے لیے کام کروں. پہلے میرے اندر بوجھ تھا, میں روحوں کو جیتوں. اور جب گر گیا تو میرے اندر کوئی بوجھ نہیں ہے. توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر, تو میں تیرے پیشن کو بڑھاؤں گا اور تجھے قوت دوں گا, تو پہلے جیسا کام کرنا شروع کر. یہ ہے اس مبارک یسوع کی نصیحت. توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور گر گئے. آج یسوع ان کو اٹھانا چاہتا ہے. پہلے کی طرح کام کر. 5ویں آیت کا اگلا حصہ, اور اگر تو توبہ نہ کرے گا. یہ بھی ایک چیلنج ہے. پہلا چیلنج ہے توبہ کر, پہلے کی طرح کام کر. پھر آگے خداوند نے چیلنج کو مائنس انداز میں بیان کیا, اگر تو توبہ نہ کرے. جب لوگ گر جاتے ہیں تو کوئی اٹھانے والا نہیں, تو وہ جس چیز میں گرتے ہیں اتنے مگن ہو جاتے ہیں, ان کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے کیا خدا نے سزا رکھی ہے, غور سے سنیے. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر, میں کہتا ہوں یہاں پھر خدا مبارک ہے, نہیں توبہ کرنا, اندر پھر بھی تیرے کول آؤں گا. تیرے پاس آ کر کیا کروں گا؟ تیرے گھر کا جو چراغ ہے نا, جس سے تیرا کمرہ روشن ہے, اس چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا, اور تیرے گھر میں, تیری زندگی میں, تیرے خاندان میں تاریکی چھا جائے گی. تیری تاریکی کا اثر تیرے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تیرے بچے آوارہ ہو جائیں گے, تیرے بچے تیری بات نہیں مانیں گے, تیرے کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا, تیرے گھر میں تاریکی چھا جائے گی, اور تاریکی
गुनाह की अलामत है। तू बच्चों के पीछे भागेगा और बच्चे तेरे। तो क्या आज घरों के अंदर ऐसा हो रहा है कि कितने लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ऐसा हो रहा है? चिराग खुदा जलावे तो कोई बुझा नहीं सकता, खुदा बुझावे ते हटावे तो कोई जला। अब उसने कहा पहले की तरह काम कर, तेरा चिराग जलता रहेगा। जब तू वैसा काम नहीं करेगा आऊंगा, फिर भी मैं तेरे पास आऊंगा। तू तौबा करेगा फिर भी आऊंगा, तू नहीं करेगा फिर तेरे घर में चिराग, उस जगह से चिराग को हटाने के लिए आऊंगा। चिराग को उठा लूंगा, तेरे घर से ले जाऊंगा। चिराग जलाने के लिए एक तख्ती लगाई है, उसके ऊपर रखते हैं। खुदा कह रहा है सने चिरागदान, सने तख्ती, तेरा चिराग ही चुक लांगा तेरे घर चो ही ले जाए। ना तुझे मिले, ना तू ढूंढे, ना तू जलाए और ना तुझे रोशनी आए। तो गिरा है तो गिर के देख ले, इतना गिरेगा, इतना गिरेगा, लोग तेरे ऊपर से गुजर जाएंगे, तो इधर उठाने वाला ना। तो कौन सा काम अच्छा है, अंधेरा वाला या रोशनी वाला? मैं देखता हूँ घरों में जब जाता हूँ, मैंने नौजवानों को देखा है घरों के अंदर बर्बादी फैला रखी है। नशे ने उनकी अक्ल को मार दिया है। बेरोजगारी के सबब से माँ बाप और महल्ले वाले की नजरों में गिरे हुए हैं। अगर तू पहले की तरह काम करे तो तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा, इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब दा। आमीन। कौन बढ़ाएगा तेरी इज्जत? कितना असीम खुदा है, वो तेरे घर में अंधेरा नहीं चाहता, तारीकी नहीं चाहता, दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता, वो तुझे सजा देना नहीं चाहता, वो तेरे घर में अपने जलाल को ज़ाहिर करके डबल रोशनी करना चाहता। जिन दोस्तों की खातिर आज अपने माँ बाप को पीछे किया, यीशु को पीछे किया, वो ही तेरे घर के चिराग को गुल कर रहे हैं और तू गिर गया है। और यीशु जब तेरा चिराग दान उठाएगा तो फिर रोशनी नहीं होगी। देख तू गिर गया है, तू गिरा हुआ है, तू भूखा मर रहा है, तेरा दोस्त तुझको छोड़ जाएगा। वो तेरे हालात के लिए नहीं आएगा। तुझ पर मुसीबत आई है, वो तुझे पूछने के लिए नहीं आएगा। तेरी मुसीबत लंबी हो गई है और तू जेल में चला गया, तू बीमारी में पड़ गया, चारपाई पर पड़ गया, कोई तेरा दोस्त तुझे पूछने वाला नहीं, कोई तेरा खर्चा उठाने वाला नहीं, कोई तुझे तसल्ली देने वाला नहीं, तेरे दोस्त तुझे छोड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है, और जब तू गिरा हुआ है फिर भी तेरे पास आता है और कहता है खड़ा हो जा, उठ जा, बहाल हो जा, पहले की तरह काम कर, मैं तुझे ताकत दूंगा, तेरे चिराग को भी जलाऊंगा और तुझे भी उठा खड़ा करूंगा, तुझे इज्जत भी दूंगा, रुपया भी दूंगा, पहले की तरह काम कर और तेरा घर रोशन कर दूंगा। खुदावंद यीशु अपनी दोस्ती भी छोड़ना नहीं चाहता, तेरे दोस्त छोड़ जाए। मैंने देखा माँ दूध पिलाती है, बाप दोपहर छांव में काम करता है, लेकिन हम इनको पीछे करके इनको तत्कार कर हम दोस्त की बात नहीं टालते, माँ बाप की बात को टाल देते हैं। तो जब तू गिर जाएगा तो कौन नजदीक आएगा? तेरा बाप, तेरी माँ आएगी, दोस्त नहीं आएंगे। लेकिन तेरी माँ और बाप से बढ़कर आसमानी दोस्त यीशु है, जो गिरे हुए के पास आकर कहता है पहले की तरह काम कर, मैं नसीहत कर रहा हूँ, तेरे पास आया हूँ, मैं जानता हूँ तो अंदर गैरत भी रखता है, तेरे अंदर गैरत है, तेरे अंदर सब्र है, तो किसी को बुरा काम करते तो देख नहीं सकता, और आप करना था ना को देखे भी। गैरत भी है हमारे अंदर।
اب کلام میں سنتا ہی نشہ بھی کرتا ہے، غیرت بھی ہے، اب کلام میں سنتا ہی شراب بھی۔ تم کسی کو دیکھ نہیں سکتے برائی کرتے، یہ غیرت ہے ہمارے اندر۔ آپ چھپ کے ہم کرتے گرے ہوئے۔ سزا یہ ہے کہ میں تیرے چراغ دار کو ہٹا دوں گا۔ چھٹی آپ طرف پڑی ہے، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا، جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے جن کے کان ہیں، جن کے، تو یہاں کتنے جن کے کان ہیں؟ سب کے سنو، آپ تم سن رہے ہو۔ مبارک ہوگا وہ وقت جب یسوع تمہارے پاس کھڑا پوچھ رہا ہے خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، وہ تیری آواز سنے کہ میں یہاں سے گرا ہوں، وہ تیری آواز سنے میں بحال ہونا چاہتا ہوں، وہ تیری آواز سنے میں توبہ کرتا ہوں، وہ تیری آواز سنے یسوع میرے چراغ دار کو نہ ہٹانا، اس وقت تو بھی مبارک ہوگا۔ آمین۔ کبھی کبھی مجھے بڑی حیرانگی آتی ہے، ہمارے چرچ کے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی بیویاں بچے ہیں، وہ چرچ نہیں آتے، بیویوں کو بھیج دیتے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں، نہیں آتے، گھروں میں ہوتے ہیں، تو کیا کلام سنیں گے؟ کاش کہ وہ کلام سنتے تو خدا ان کو بحال کرنا چاہتا ہے، کاش کہ وہ کلام سنتے اس کے گھر کی روشنی خدا ڈبل کرنا چاہتا ہے، کاش کہ وہ چرچ کے اندر آتے، کلام سنتے اور وہ جانتے کہ تم غیرت مند تو ہو لیکن پہلی سی محبت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے۔ جس کے کان وہ سنیں۔ یہ کن کے لیے پیغام ہے؟ سب کے لیے۔ کن کے لیے؟ سب کے لیے پیغام ہے، کیونکہ خدا بحال کرنے والا ہے۔ جس کے کان ہے وہ سنے۔ روح، زور سے بولے روح، تو کون فرماتا ہے؟ زور سے بولیے، روح کون فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ آج روح کلام کر رہا ہے، کہاں سے گرا؟ خیال کر، میں تجھے بحال کرنا چاہتا ہوں، توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر، میں تیرے چراغ دار کو ہٹانا نہیں چاہتا، اگر تو بحال نہ ہوگا تو پھر ہٹاؤں گا، تاریکی چھا جائے گی۔ جب ہم اس کی آواز نہیں سنتے تو پھر دیکھیے گھروں میں یا زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، یرمیہ 4 باب اس کی 14 آیت۔ یرمیہ 4 باب اس کی 14 آیت، جلدی سے پڑھی جس کو مل جائے۔ بڑے غور سے سنیے۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کب تک برے خیال تیرے دل میں رہیں گے اور ہم غارت کیے جائیں؟ جب تک برے خیال ہیں تیرے دل میں، اس وقت تک ہم بحال نہیں ہو سکتے۔ اس کی پہلی آیت پڑھی 4 باب کی۔ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے تو خدا فرماتا ہے، اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو تو آوارہ نہ ہوگا۔ تو تو آوارہ
تیری مکروہات، تیرے گناہ یہ یہاں سے گرا ہے، وہ چیزیں نکال دے، واپس آ تو میں تجھے بحال کروں گا۔ اگر تو واپس نہیں آتا، مکروہات، نشہ، ناجائز چیزیں جو بھی مجھے پسند نہیں تو رکھتا ہے، تو پھر تو آوارہ۔ کب انسان آوارہ ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کی طرف واپس نہیں آتا، نہیں آتا۔ چوتھے باب کی 22ویں ذرا پڑھی، یہاں کیا لکھا ہے؟ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ۔ کیڑے کام کرن چے؟ زور سے بولی، کیڑے کام کرتے ہوشیار نے؟ کوئی ایسا ہے یہاں پر جو برے کاموں میں ہوشیار ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ برے کاموں میں ہوشیار ہے پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ برائی نے ان کو گرا دیا ہے۔ میں پھر بھی بولتا ہوں، میں تیرا منجی ہوں، میں تیرا یسوع ہوں، میں تجھ سے بول کر کہتا ہوں بس خیال کر کہاں سے گرا ہے، اٹھ پہلے کی طرح کام کر تو میں تجھے بحال۔ خداوند ہمیں آج بحال کرنا چاہتا ہے۔ آخری بات، ہم بحال کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ایوب 22واں باب اس کی 23 آیت پڑھیے گا۔ ایوب کی کتاب 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت، کس طرح بحال ہو سکتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے۔ اگر تو قاتل مجری کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا،